अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी के सदर बनाने के बाद नवाज शरीफ साहब जो है सियासी मैदान में मुतहरिक हुए हैं और आज उन्होंने सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब भी किया और उन्होंने बहुत से गिले शिकवे भी किए। उन्होंने कहा कि 1993 में जो मुझे निकाला गया उन्होंने इसका जवाब भी मांगा। फिर उन्होंने कहा कि इस हाल तक जो है मुल्क को पहुँचाने वालों का एहतसाब भी होना चाहिए, इसका भी उन्होंने मुतालिबा किया। साथ साथ उन्होंने कौम से भी उन्होंने गिला किया, कहा कि जब मुझे निकाला गया तो फिर रिएक्शन क्यों नहीं सामने आया था, ये भी उन्होंने गिला किया। क्या उन्होंने खिताब किया, पहले वो देख लेते हैं। तो अदिल, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और यकीनन आपने उनका खिताब भी सुना और नवाज शरीफ साहब आखिर किससे वो जो है वो गिले शिकवे कर रहे हैं। और पिछले 2 साल से भी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वो कह रहे हैं कि हमारे दौर में जो है हर चीज़ की कीमत जो थी वो मुनासिब सतह पर थी और मुआशी हालात पर भी उन्होंने बात की। इस वक्त जो आवाम है वो महंगाई से दो चार है, इस वक्त जो मुल्क में मुआशी हालात हैं मुआशी हालात से दो चार है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, इसमें ये बात तो नवाज शरीफ साहब की दुरुस्त है ना कि यानी हम उनको ये ताना तो देते हैं कि 30 साल आपने हुकूमत की मुल्क के लिए क्या किया, लेकिन अगर आप वो सारा इनका जो पीरियड है जिसमें इनको हुकूमत मिली, तो ये आखिर में आके भी यानी इनकी हुकूमत में यानी इनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी 4 साल में के बाद चले गए हुकूमत रही, लेकिन इससे पहले तो ये भी नहीं होता था। 2.5 साल 2 साल 3 साल इतनी हुकूमतें चला करती थी। 2013 और 2018 तक जो नून लीग ने अपनी हुकूमत पूरी की, वो भी 2 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, उसमें भी 2013 के बाद ये बात तो दुरुस्त कह रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब कि 2014 में जिस तरह से धरना आया और जिस तरह से यहाँ 126 दिन धरना रहा, मुल्क को चलाने वाली शाहराए दस्तूर, वहां पे जिस तरह जो कुछ होता रहा और वहां पे कहा जाता रहा कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है। अभी वजीर आजम का जो घर है, वजीर आजम का जो दफ्तर है, वहां पर जो हल्ला बोल दिया गया, पीटीवी पे हमला हो गया, जो कुछ हुआ, उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं कि क्या इस तरह से आप स्मूथली हुकूमती अमूर जो है वो कुछ चला सकें? तो वो तो पूरा उनका जो आखिरी पीरियड है वो तो इसी टेंशन में, कशीदगी में गुजरता रहा। और उसके बाद फिर 2014 के बाद फिर 2016 में उसके बाद जो पैनामा आ गया, उस वक्त मामलात अदालतों में चलते रहे। तो हमारी जो अदालतें हैं वो माजी की जो एस्टैब्लिशमेंट है, माजी के जो सियासी किरदार हैं जो अपनी थोड़ी सी सियासी मफादात के लिए पूरे मुल्क को जो दाव पे लगा दिया करते थे, और माजी के जो हमारी अदालतों के जो जज साहिबान हैं वो किस तरह से इस सारे अमल को तहफ़्फ़ुज़ दिया करते थे। एक वजीर आजम को तोहीन अदालत में बुला लिया जाता था। अच्छा, खुद नवाज शरीफ साहब भी उस गेम का हिस्सा बनते थे। वो काला कोट पहन के अदालत में चले गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए किस तरह जो मेमू केस में वो गए और फिर किस तरह फिर कमीशन बने, अदालतें लगी। तो ये माजी में हमारे अपने सियासतदान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ किरदार, हमारे जो जुडिशरी के कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से अपने डिजाइन के लिए इस तरह के मामलात करते रहे कि अल्टीमेटली फिर नतीजा ये निकला कि अवाम को कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर हम फिर भी मियां नवाज शरीफ के माजी के अदवार की बात करें और जो आलमी जो रिपोर्ट्स हैं जो इदारों की, मिसाल के तौर पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मैं देख रहा था जनवरी 2024 में जो आई, उसमें इनका 30 साल का कंपैरिजन किया गया मियां नवाज शरीफ का इनके जो मद्दे मुकाबिल इनके हरीफ जमातें हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है जो इस वक्त उनके इत्तेहादी हैं। तो ये ब्लूमबर्ग ने यह कहा कि इनकी कारकर्दगी माजी में जितनी भी जो जमातों की हुकूमत रही है, जो 2024 तक जो रिपोर्ट आई वो दूसरी हुकूमतों से बहुत बेहतर रही। अच्छा, इसमें कोई शक भी नहीं है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब मईशत के चलने की बात की जाती है, तो जो एक नहीं, इसमें साद रसूल साहब मसला ये है कि इसमें ऐसा करते हैं हम आज इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनके 3 साल का और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो जो 4 साल रहे उससे कंपैरिजन कर लेते हैं। बहुत अजीम है, या इवन हम गुंजाइश कोई शक ही नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी ज्यादा हो गया। उसमें मसला क्या होता है? अवाम के लिए अच्छा, मेरी ये बात आपकी तरफ आ रही हूं, बिल्कुल आदिल साहब को बात मुकम्मल कर लें। जी आदिल साहब, आपकी
آپ اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم نے عوام کو اس طرح کے معاملات میں لگا دیا ہے نا، جب عوام کے ایشوز پہ بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جب ہم کمپیریزنز میں جاتے ہیں، تو میرے بڑے پیارے بھائی سعد رسول صاحب، انہی کی صورت میں کچھ لوگ سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی صورت میں کچھ لوگ جو ہے وہ کہیں جوڈیشری میں ہوں گے، کوئی پارلیمنٹ میں ہوں گے، کہیں میری طرح کے صحافی ہوں گے. جب ہم عوام کی بات کرنے لگتے ہیں، عوام کے ایشوز کی بات کرنے لگتے ہیں، تو ہم اس کو نفرت کی جانب لے جاتے ہیں، ہم اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں، ہم اس کو احتساب کے نام پر جو ہم نے ڈرامہ رچایا ہوا تھا پچھلے سالوں میں، ہم اس کو اس کی جانب لے جاتے ہیں. اس میں اینڈ پہ کیا نکلتا ہے، ہم آگے جا کے جس طرح بھی بات کریں گے نا، گندم کی بھی شاید بات کریں گے، یعنی اس میں کیا ہوا، اس میں بھی انکوائری کمیٹی بن گئی، اس میں بھی جی احتساب کرو پرانی حکومت کا، خود کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. مثال کے طور پہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے اور وہ سائفر لہراتے ہیں، اور وہ 27 مارچ کو جب وہ سائفر لہراتے ہیں، اس کے بعد سے ملک کا سینیریو ہی چینج ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ نے، یعنی اگر ہم یہ نواز شریف کی حکومت کی بات کرتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 2014 کے بعد ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنا شروع کر دیا گیا، لیکن 2018 کے بعد کی حکومت میں تو ایسا نہیں ہوا. وہاں تو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا، وہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا، وہاں پر انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا گیا. لیکن اس کے بعد جس طرح سعد رسول صاحب نے کہا نا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور یہ معاملے کو کہیں دوسری جانب لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو وہاں 2022 کے مارچ میں معاملہ دوسری طرف چلا گیا، کارکردگی پیچھے رہ گئی. کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا کیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ فارن ایکسچینج کے ریزروز کا جو کرائسس آ گیا ہے یہ اچانک آ گیا. کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ تو کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، برحال آپ چلے گئے، پھر جب آپ کی حکومت جاری تھی آپ نے اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی، اس کے بعد جو کچھ سامنے آیا. تو اصل ایشوز پہ جب ہم بات کرنے لگتے ہیں، جب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو اس میں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہم جب تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب پارلیمان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب عدالتوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو نان ایشوز کی طرف چلے جاتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہوئے نان ایشوز کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے عادل، آپ کا کامنٹ آ چکا ہے. بالکل سعد صاحب انتظار کریں. سعد صاحب، جس طرح سے وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اور آج تو انہوں نے 1993 کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ میری حکومت کا تختہ جو تھا وہ الٹایا گیا، اگر نہ الٹتا تو آج ہم ایشیا میں سب سے آگے ہوتے. دیکھیے، دل خون کے آنسو روتا ہے نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ کے، دل خون کے آنسو روتا ہے ہر پاکستان کا باشعور. عدیل صاحب نے کہا کہ یہ جو سعد رسول صاحب کی صورت میں جو لوگ کچھ میڈیا میں موجود ہیں، کچھ انہوں نے بڑا اچھا کہا جوڈیشری میں موجود ہیں، کچھ سیاست میں موجود ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ہیں ہی گمراہ، ہم تو ہیں ہی بھٹکے ہوئے. آپ جیسے کہ آپ نے درست نشاندہی کی. شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی عدیل بڑائچ صاحب کی صورت میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں، کچھ دیگر طبقوں میں موجود ہوں گے. چلیں ہمارے پر چلتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے جوڈیشری میں موجود ہوں گے یا کسی اور ادارے میں ہوں گے، کہیں کسی گھر میں کسی جگہ پہ ایک بہت بڑی بھاری تعداد میں کوئی اگر 100% نہ ہو تو 99% لوگ تو ایسے ہوں گے جو عدیل بڑائچ صاحب کی صورت میں موجود ہیں اس پاکستان میں. تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو یا ہم جیسے چھوٹے پرسنٹیج کے لوگوں کو 1% 2% جو ہمارے جیسے ناقص لوگ ہیں وہ صرف اتنا سا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے بیٹھ کے دیکھا نواز شریف صاحب جو کہ ایک کسی بھی پاکستانی کے باشعور پاکستانی کے ہماری طرح عدیل صاحب کو دیکھ کے ہم نے سیکھا کہ خون کے آنسو روتا ہے ہمارا دل کہ نواز شریف صاحب پہ 1993 کے بعد کتنے ظلم ہوئے. 1993 سے پہلے بھی بڑے ظلم ہوئے. دیکھیں ان کو صرف ایک 1800 ایکڑ کے گھر کے اندر رہنے کا موقع ملا لاہور کے اندر. اتنا ظلم تو کسی کے اوپر بھی ہو تو وہ برداشت نہ کر سکے گا. چند ہی اور اس طرح کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جن کو 1800 یا پتہ نہیں 1200 ایکڑ کا، اگر میں غلط نمبر بتا رہا ہوں تو عدیل صاحب مجھے بتائیں گے، درست کریں گے، ایکڑ کے گھر میں یہاں رہنا نصیب ہو اور ایک چھوٹی سی جھگی ایون فیلڈ کے نام پہ لنڈن میں موجود ہو. ایسے تو بڑے کم لوگ ہوں گے جن کے سرور پیلس سے لے کے پاناما لیکس کے اندر تذکرے ہیں. دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اتنے منفرد شخص کو، اتنے
ایسے شخص کو جس پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے ہوں, جس نے غربت میں زندگی گزاری ہو, جس نے روز آٹا چینی پانی ایندھن کے پیسوں کے اوپر قوم کے لیے تگ و دو کی ہو, جس نے موٹر وے اگر بنوائی نہیں تو اگر خود نہیں بنائی گارا رکھ کے تو روز کھڑے ہو کے بنوائی, جس نے اپنی وزیر اعظم ہونے سے پہلے پاکستان میں ایٹمی پروگرام شروع کر دیا تھا, اور ایٹمی ان کا اور ایٹمی قوت کے وہ ضامن ہیں بظاہراً. اور اگر میں نے صحیح سنا تو شاید انٹرنیٹ بھی نواز شریف صاحب نے پاکستان کے اندر ایجاد کیا تھا, اس طرح کی بھی شاید ایک سٹیٹمنٹ ہے. اس طرح کے بندے کے ساتھ اتنا ظلم کہ اس کو صرف 4 دفعہ وزیر اعظم بنایا, مطلب اس کو موقع بھی نہیں دیا صحیح طرح. اتنا ظلم کہ 1985 سے لے کے اب تک اگر آپ درمیان میں ڈکٹیٹرشپ کے سال کچھ نکال دیں تو بیشتر سال نواز شریف صاحب کی حکومت تھی یا ان کے کسی پارٹی کی حکومت تھی. اتنا ظلم آج جو انہوں نے گلے کیے, ہمارا دل ان کے ساتھ خون کے آنسو روتا ہے. یہ کس طرح کی قوم ہے جو کہ اتنے عظیم لیڈر کے لیے 1993 میں نہیں نکلی, اور اس کے بعد 97 میں نہیں نکلی, اس کے بعد 18 میں نہیں نکلی, اس کے بعد آج نہیں نکل رہی. کس طرح کی یہ گمراہ قوم ہے. شکر ہے کہ عدیل صاحب جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں کچھ راہ راست پہ لے کے آئیں گے. اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے قومیں نکلتی ہیں؟ اب نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ تو اب منڈیلا کی ہم ان کو تسلیم کریں گے, منڈیلا کے لیے میری ویسے خواہش تھی کہ کیا کریں گے تو مارٹن لوتھر کنگ ہم تسلیم کریں گے. رسول صاحب کمپیریزن دیتے معیشت کا. میں تو آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, میں تو آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. میں تو اگر آپ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے اتنی مظلومیت پہ. یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بھی بتاتے اتنی مظلومیت پہ میں خیبر پختونخوا میں مسلسل تیسری حکومت جو ہے اس کا اگر آپ نہیں آگے بات ہونی چاہیے تھی. عدیل صاحب ہم تو پہلے ہی آپ کی بات ایگری کر گئے ہیں. وہ کس طرح کی گمراہ حکومتیں تھیں جس کے اندر 6% گروتھ ریٹ چل رہا تھا. شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے پاس واپس نواز شریف صاحب کی زیر سایہ ایک حکومت آئی ہے جس کے اندر گروتھ ریٹ آسمانوں کو ٹچ کر رہا ہے. وہ کون سی گمراہ حکومت تھی جس کے اندر فارن ریزروز پاکستان کے $27 بلین تک تقریباً جا پہنچے تھے. شکر ہے کہ اگر ہم نواز شریف صاحب کی حکومت کو 1993 کے اندر سے نہ آج تک گراتے تو پھر تو کیا ہی بات ہوتی. وہ تو اتنی پرانی بات ہے. 1918 کی حکومت نہ ہم گراتے, 1913 کی حکومت اگر نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی نہ کیا جاتا تو بھی آج پاکستان کدھر پہنچ جاتا. یہ باقی حکومتیں جہاں پہ کچھ فارن ریزروز بہتر ہوئے, گروتھ ریٹس بہتر ہوئے, ان کا کمپیریزن مناسب نہیں. آپ نواز شریف صاحب کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو صرف نواز شریف صاحب سے ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہیرے کا کمپیریزن کوئلے سے نہیں ہو سکتا, صرف ہیرے سے ہو سکتا ہے. میں عدیل صاحب کی بات سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا, میں اس سے پہلے کہ آپ حسن صاحب کے پاس جائیں, میں اس پہ مختصراً بات کرنا ہوں. دیکھیں, میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ہمیں حکومتوں کا کمپیریزن سامنے رکھنا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ ایک جماعت کو پکڑا اس کو آپ نے ہیرو بنا دیا یا ایک جماعت کو پکڑا. تو مثال کے طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے, بڑی اچھی بات کی آپ نے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس 4 حکومتیں تھیں تو پھر ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی بات کرنی چاہیے. یہاں تو مکمل آپ کو وقت ملتا ہے, یہاں پر تو آپ کو کنزیکٹیو 3 حکومتیں مل رہی ہیں, بیک ٹو بیک مل رہی ہیں. اس کا پھر کمپیریزن ہونا چاہیے دوسرے صوبے کے ساتھ. پھر وہاں پر کیا مسئلہ تھا؟ اس وقت تو وفاق میں بھی آپ کی حکومت تھی. تو جب یہ بات آتی ہے ادھر سے آپ گول کر جاتے ہیں, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو 3 حکومتیں ملیں, اس میں آپ نے کیا کیا, پھر اس میں کمپیریزن کی بات کرنے لگتے ہیں. تو آپ پھر آ جاتے ہیں 2018 کے بعد. خود پاکستان تحریک انصاف جو ہے, جب اس کی حکومت 2022 میں ختم ہوئی, وہ خود اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے, وہ خود اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. وہ سائفر پہ چلے گئے معاملات, وہ چلے گئے رجیم چینج پہ. بیانیہ تو کارکردگی کا نہ ان کے پاس ہے, نہ بیانیہ کارکردگی کا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے پاس کارکردگی کا بیانیہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں نا 2018 تک کی جو انگلی پکڑ کے چلنے والی حکومت تھی اس کا پھر کمپیریزن کر لیتے ہیں ہم 2013 سے 18 والی حکومت کے ساتھ. ان جب کمپیریزن میں بات کر لیتے ہیں, کرنا شروع کرتے ہیں, تو سعد رسول صاحب پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ, یہ تو جی آپ نے کیا بات کر دی, یہ تو جی بہت بڑا, جی انہوں نے تو 4 حکومتیں چلائیں, عوام کو کچھ نہیں ملا. بھائی فیکٹ سامنے رکھیں.
آپ جب جی بات بالکل آپ کا کرتے پوائنٹ آ ہیں کہ چکا ہے، چار حکومتیں بالکل ملی تو پھر حسن یہاں بھی صاحب، کنزیکٹو جی 3 حکومتیں ملی، سعد ان صاحب کا کی بات بھی کمپیریزن سنی پنجاب آپ کے نے، ساتھ عادل کریں صاحب آپ۔ کی بات بھی آپ نے سنی ہے، تو کیا پھر نون لیگ کے اگر ادوار کی بات کی جائے تو کیا واقعی معاشی جو پالیسی اتنی متاثر کن رہی ہے؟ دیکھیں محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 21 مئی سے ہیٹ ویو جو ہے وہ اس کا ہونے کا امکان ہے، لیکن آج جو ہے وہ کافی گرما گرمی سیاست میں دکھائی دے رہی ہے اور میں پریشان ہو گیا ہوں۔ ابھی 21 مئی تو ابھی تھوڑا 1-2 دن رہتے ہیں، تو یہ معاملہ پہلے ہی جو ہے وہ ایک پنڈورا باکس کھولنے کی طرف جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ماضی سے سبق نہیں سیکھا، لیکن ماضی کو وہ بھولتے بھی نہیں ہیں۔ عقل مند انسان تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہوگا کہ ماضی کو بھولتے ہوئے اسے سبق سیکھتے ہوئے وہ آگے کی طرف چلے۔ اگر آپ ماضی کی طرف جائیں گے تو بھول جائیں پرفارمنس تو جس نے جو دکھائی وہ تو سب کے سامنے ہے۔ ہم 2 چیپٹر دکھاتے ہیں، ایک تصویر کا رخ نہ دکھائیں نا، آپ دوسرا بھی دکھائیں کہ ان کے دور میں کرپشن کے سکینڈل، کرپشن کے کارخانے کون کون لگاتا رہا، ان کو وہ بھی بتائیں کہ عوام کے ٹیکسوں سے بادشاہت کون کرتا رہا۔ تمام سیاستدار اس حمام میں ننگے ہیں، کوئی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بڑے بڑے دعوے، اعلانات، بیانات اور بیانیہ بنانے میں سب سیاستدان مہارت رکھتے ہیں، اور ان سے پاکستانی سے بہتر فنکار کوئی نہیں ہے۔ سیاستدان جس کمال طریقے سے لگاتے ہیں نا، اس کی بات نہیں کرتے۔ 85 سے شروع کریں، نواز شریف صاحب جس سسٹم کی طرف آج اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے کیسے نکالا، کیوں مجھے نکالا، 3 ججوں نے 22 کروڑ عوام کو نکال دیا، وہی سسٹم 85 میں یہ پروجیکٹ لانچ کرنے والے تھے، اور مہربانی فرمائیں اسی سسٹم کی بدولت آج ان کی حکومت اقتدار میں ہے۔ کیا کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ بانی پی ٹی آئی کو نکال دو، وہ جائز ہے، خود اقتدار میں آ جائیں تو وہ ناجائز نہیں ہے، اور خود اقتدار سے ان کو نکال دیں وہ ناجائز ہے۔ دوسرے کو نکال دو وہ جائز ہے۔ دوسرے کا احتساب کرو تو وہ جائز ہے، اپنے احتساب کی باری ہے یہ ناجائز ہے۔ ایسے تو نہیں چلتا۔ اگر آپ بڑے پن، اگر آپ نے سٹیٹسمین کا اگر آپ نے رتبہ لینا ہے، اگر آپ نے ایک پارٹی کی سربراہی کرنی ہے، سلطنت کو دیکھنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں، آپ نے بہت زبردست پروجیکٹ کا آغاز کیا، آپ نے موٹر وے لگائی، آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے، اگر آپ یہ دعوے کرتے ہیں تو آج میں یہ سمجھتا ہوں ان کو ماضی سے بھول کے آگے کا فارورڈ دینا چاہیے تھا۔ وہ فارورڈ دیتے، ہم یہ کام کریں گے، یہ حکومت یہ کام کرے گی۔ 21 اکتوبر مینار پاکستان، میں خود اس کو کور کرنے گیا، وہاں پر اس لیے گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، آج کوئی جو ہے وہ راستہ دیں گے، بتائیں گے کہ میں یہ اقدامات کروں گا، میں رہوں یا نہ رہوں پرائم منسٹر کے طور پہ، لیکن میں اپنی پارٹی کو یہ لے کے چلوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو نواز دو، وہاں سے یہ نعرہ بلند ہوا تھا، اور آج یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر دوبارہ جو ہے وہ قدم رکھ رہے ہیں۔ ملک کو نواز دو کے بیانیہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے ووٹ کو عزت دو پہ دوبارہ آ رہے ہیں، اور اسی سسٹم پر سوالات اٹھا رہے ہیں جس سسٹم میں مختلف ادوار میں جو یہ کہتے ہیں میں آیا تھا وہ انہی کی بدولت آئے تھے۔ پاکستان کی تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی ہے، کتابیں پڑھ لیں، اور کچھ نہیں تو آپ میٹرک کیفے کی مطالعہ پاکستان پڑھ لیں، اس میں ڈیٹیل مینشن ہے کہ کون کیسے کس طرح اقتدار میں آتے رہے۔ دوسری یہ بات کر رہے تھے کہ جن کو وہ تانے دے رہے تھے، ایک کتاب یہ عدیل کو بھی بھجوا مطالعہ پاکستان کی۔ دیکھیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں اردو بازار میں، وہاں سے کوئی 24 کتابیں لوں، 2 درجن، اور کچھ مخصوص افراد کو بھجواؤں کہ مہربانی ہے آپ بھی ذرا تاریخ پاکستان پڑھ لیں، اور جب ایک عدیل کو ضرور دیں، باقی کسی کو 2 نہ دو، یہ بھی تھوڑے سے 2 پیپر پڑھ کے آیا کریں۔ بتاتے ہیں نواز شریف صاحب کہ میں 21 اکتوبر کو پاکستان آیا تھا، میری تو بہت مقبولیت تھی، قبولیت تو ان کی لندن سے شروع ہو گئی تھی۔ بتاتے کہ مجھے کیوں فارم 45 نہیں دیا گیا، مجھے فارم 47 کیوں دیا گیا، پھر عوام ان کی بات کو تسلیم کرتی۔ کمال نہیں ہو جاتا؟ بتاتے کہ وزارت عظمیٰ مجھے کیوں نہیں دی گئی، 2/3 اکثریت پنجاب میں کیسے دی گئی، میری تو اس سے زیادہ، مجھے تو فل جو ہے 100/100 نمبر آنے چاہیے تھے۔ یہ سوالات کرتے، یہ کہتے کہ عوام کی سپورٹ میرے ساتھ تھی، تو کیوں آپ نے جو ہے مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنایا، کیوں اتحادی حکومت بنائی، یہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ آج تو وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ماضی میں مجھے کیسے نکالا، 3 شخص بیٹھ کے 22-24 کروڑ عوام کے منتخب کردہ عوام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں مسلم لیگ نون ماضی میں جو بیانیاں اپناتے رہے، جو چیزیں چلتی، اس کو آپ فی الحال ایک طرف سائٹ پر رکھ کے دیکھیے مسلم لیگ نون اب چاہتی کیا ہے۔
وہ یہ چاہتی ہے کہ آج کل پرسوں جب بھی انہوں نے اقتدار میں آنا ہے تو وہ عوام کی سپورٹ حاصل کرے. عوام کی سپورٹ ان کو نہیں مل رہی, اس کے لیے انہوں نے ہر تگدو کر لی. ٹھیک ہے حسن, یہ بتائیے گا کیا ان کے دوبارہ پارٹی کے صدر بننے سے جو ہے نونی کی سیاست میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ دیکھیں میں وہی اسی کی طرف تو آ رہا ہوں. اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بیانیہ یہ بنائیں گے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, کہ عوام مجھے سپورٹ کرے, عوام کا جھکاؤ ہماری طرف ہو. ایک طرف حکومت بھی چل رہی ہے, فیڈرل بھی حکومت انہی کی ہے اور پنجاب میں بھی, یہ بجائے اس کا بتاتے کہ میں صدارت سنبھالنے کے بعد میں یہ اقدامات کروں گا, میں نے پنجاب میں یہ اقدامات شروع کرائے ہیں, فیڈرل میں یہ کرنے جا رہا ہوں, میں نے یہ شہباز شریف صاحب کو ڈائریکشن دی ہے, میں پارٹی کی سربراہی کروں گا, تو میں ڈائریکشنیں دوں گا. کہیں پر 19-20 ہوگی تو ان کو بتائیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہوں, ہم نے اس طرح اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہوں, ہم نے اس طرح فورن ڈیلیگیٹس کے ساتھ جو ہے انٹریکشن کرنی ہے, ہم نے اس طریقے سے جو ہے وہ سرمایہ کاری پاکستان لانی ہے, ہم نے چائنا سے IPPs کے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کو ریوائز کرنے کے لیے ہم نے یہ پلاننگ کرنی ہے, ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا پالیسی لینی ہے, ہم نے امریکہ والی کیا پالیسی لینی ہے, ہمارے مسائل ممالک کے ساتھ کیا چلنا ہے, ایران کا بارڈر لگتا ہے ہم نے اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ان چیزوں کی طرف آتے, ڈائریکشن دیتے. عوام کو جو مہنگائی کا بوجھ بننے جا رہا ہے, آگے پھر بڑھے گا 1 جولائی کے بعد, ہم اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے, کس طریقے سے عوام کو سہولیات دینے کے لیے اقدامات کرنے ہیں, یہ چیزیں بتاتے. پھر ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا. وہ پرانا رونا رو رہے ہیں, اسی کو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش ہے جب تک بانی PTI جیل میں ہے, میں اس ٹائم تک جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنا پلان مرتب کیا ہے. یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, میرا ایک سون مسلم لیگ نون کا بڑا سینئر ہے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے مکمل پلان بنایا ہے کہ جب تک وہ اندر ہے بھرپور طریقے سے عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ہر جو ہے وہ نقطے پر غور کیا گیا, اور پھر اس نقطے پر عمل درآمد کیا جائے گا کہ عوام کی سہولیات ان کو نعرہ لیں گے, عوام کی جو ہے وہ مقبولیت لینے کے لیے, ان کی عوام کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ کار اپنائیں گے. صدر تو بن جائیں گے, رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کچھ اہم ذمہ داری مل جائے گی, خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی بن جائے گی, اور وہ لوگ آ جائیں گے, پھر کوشش کریں گے حکومت پر کہیں ٹارگٹ بھی کریں گے, اور یہی بیانیے کو ساتھ لے کر چلیں گے. احتساب کی باتیں آپ کو پتہ ان کے منشور میں بھی ہے, اس دن میں منشور کے تھا جب ان کا اعلان ہوا تھا, اس دن بھی میں نے یہ بات کہی تھی, جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو نہ یہ کسی کا احتساب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے حسن, یعنی جو ہے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل حسن, مجھے بریک کی جانب بڑھنا, ناظرین یہاں پر شامل کریں ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے اکنامک ایڈوائزری کونسل کی تشکیل کرتے ہوئے میدان سے آؤٹ ہونے والے جہانگیر ترین کو معاشی میدان میں اتارا ہے, اور عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پہلے تو ایڈوائزری کونسل جو ہے اکنامک, اس کا کیا پرپس کیا ہے, اور اس میں جہانگیر ترین صاحب کو حصہ بنانا جبکہ پہلے سے وزارت خزانہ اور SIFC ہے, پھر کیوں اس کی ضرورت پیش آئی ہے؟ دیکھیں یہ کونسل جو ہے اس کا مقصد بنیادی طور پہ جو معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز لینا ہے, جس میں انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں, اکانومسٹ ہوتے ہیں, جس میں ایگریکلچرسٹ ہوتے ہیں, اور یہی اسی پروفائل کے لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں جو کہ تجاویز دیتے ہیں حکومت کو اہم معاشی فیصلوں کے حوالے سے. اور ہمیشہ جو ایڈوائزری کونسلز بنائی جاتی ہیں وہ اسی پیٹرن پہ بنائی جاتی ہیں. لیکن آپ کو حیرانی شاید زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جی جہانگیر خان ترین صاحب چونکہ اس میں ایڈ کر لیے گئے ہیں, یہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں یہ تو ماضی کی حکومت میں بھی اسی طرح کی کونسلز میں یا حکومت کی مشاورت میں رہے, انہیں شامل کیا گیا ہے. تو بیسیکلی میرے خیال میں انہیں ایک ایگریکلچرسٹ کی حیثیت سے, ایک انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, اس حیثیت سے شامل کیا گیا ہے. اور باقی جو نام ہیں وہ بھی ماضی کی حکومتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے نظر آتے رہے. اور یہ جو کونسل بنائی گئی ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس نے حکومت کو ایڈوائس دینی ہے جو کہ معاشی پالیسیوں سے حوالے سے. لیکن اس مرتبہ اور ہم ماضی کے جب کمپیریزن کرتے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ ایک بڑا تھنک ٹینک, یعنی اس سے پہلے تو اس طرح کی کونسل ضرور ہوتی تھیں لیکن جو معاشی فیصلے ہوتے تھے وہ 1 یا 2 لوگوں کی مرضی اور منشا سے ہوتے تھے, ان کی خواہشات کے مطابق اور ان کے ویژن کے مطابق ہوا کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ SIFC کی صورت میں ایک ایسا ادارہ, ایک ایسا تھنک ٹینک بن گیا ہے جہاں پر کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اہم معاشی فیصلے ہو رہے ہیں. اور اب کی بار کو اگر ہم دیکھیں اور جو چیلنجز اب سے چند مہینے پہلے تھے پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھیں, خدا نخواستہ جی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ہمارے جو فورن
ریزروز تھے وہ بالکل بلیڈ کر گئے تھے، یہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. لیکن اگر گزشتہ چند مہینوں میں اگرچہ حکومتیں تبدیل ہوئیں، گزشتہ چند حکومتوں میں ایک کے بعد ایک اور اس کے بعد پھر حکومت جو ہے حکومتیں تبدیل ہوئیں، لیکن معاشی فیصلوں کا جو تسلسل ہے اس میں ہمیں کہیں بھی جھول نظر نہیں آ رہا، اس میں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ ایک پیس کے ساتھ چل رہا ہے. تو بنیادی طور پہ اسے یعنی جو معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ماضی کے جو معاشی فیصلے تھے. ساتھ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پنجاب حکومت کی اگر بات کی جائے تو کسانوں سے گندم تو نہیں خرید رہی ہے، لیکن 400 ارب کے پیکج کا یہ جو اعلان کیا گیا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ درست پالیسی ہے؟ کیا مریم نواز صاحبہ نے بنائی ہے یہ پالیسی؟ جی جی تو پھر درست ہی ہوگی. پھر آپ کو اس میں کوئی شک کرنے کی، اگر مریم نواز صاحبہ نے بنائی ہے تو پھر اس میں شک کرنے کی کیا گنجائش رہی؟ ابھی پہلے سیگمنٹ میں ہی آپ کو عدیل ولایت صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں. جو چند پاکستان میں ایسی چیزیں ہیں جن میں کوئی بھی عقل مند شخص بالکل شک نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے نہیں کر سکتا، ان میں سے یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کام کرتی ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتی ہیں. تو اگر یہ پالیسی مریم نواز صاحبہ نے بنائی ہے تو پھر تو بہت بہترین ہوگی. نہیں وہ آپ نے ایک اور چیز کے بارے میں آپ نے کہا تھا نواز شریف کی نے کتنی اچھی پرفارمنس تھی، اس کے بارے میں کیا شک ہے؟ آپ نے اخذ کر لیا، کیا کوئی شک کر سکتا ہے؟ آپ کو لگا ایسا کہ میں نے ایسے کہا؟ میں نے نہیں، آپ کا کلپ ہے، ہم کل پھر سے چلا لیں گے. لیکن وہ مریم صاحبہ کا عدیل صاحب نے نہیں کہا، لیکن میرا کبھی یقین ہے کہ مریم صاحبہ نے جو بھی پالیسی اگر انہوں نے خود اس کے اوپر اپنی انپٹ دی ہے تو یہ بہت بہترین ہوگی. اور اگر کسی وجہ سے صرف ایکسپرٹ سے پوچھا ہے اور کچھ کسی ایکسپرٹ کے گروپ نے بتایا اور مریم صاحبہ نے اس کے بارے میں خود نہیں سوچا تو پھر تو بہت ہی بیہودہ پالیسی ہوگی. جتنے بھی ہم ایکسپرٹس اکٹھے کر لیں وہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ کی وزڈم کو نہیں میچ کر سکتے. ہم ان کے بالکل ساتھ ہیں اس میں. جی ٹھیک ہے. تو ناظرین یہاں پر مجھے بریک شامل کرنی ہے، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے گندم سکینڈل میں خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، مگر جو تحقیقات کی رپورٹ تھی وہ 1 ہفتے میں آنی تھی اور اب تقریباً 2.5 ہفتے ہونے والے ہیں، کیوں ابھی تک نامکمل ہے؟ دیکھیں میں بالکل اس پر آتا ہوں. اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی ایڈوائزری کونسل کی، تو اس میں بھی ایک جو جہانگیر ترین صاحب کا ذکر کیا گیا، میرے خیال میں شاید وہ پہلے ہی اس کمیٹی کا ممبر تھے. اس کو دیکھنا پڑے گا. وہ پہلے بھی کئی میٹنگز میں وہ شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور انہوں نے تو تجاویز دینی ہے، سفارشات دینی. یہ بات درست ہے عدیل ولایت صاحب کی. اب تو SIFC بڑا ایک زبردست قسم کا جو ادارہ بنا ہے، وہ خود بڑی چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے. اس میں جس طرح ابھی ولی پرویز ملک صاحب بھی وزیر مملکت بن گئے، وہ بھی زبردست قسم کے ایک معاشی ایکسپرٹ ہیں اور لنڈن سے انہوں نے اسی پر ماسٹر ان فائنانس کیا ہوا ہے، لمز کے گریجویٹ ہیں اور بے شمار کمیٹیوں کے ممبر ہیں. بہت کمپیٹنٹ بریلینٹ قسم کے انسان ہیں. اچھا ہے کہ ایسے لوگوں کا اگر شمولیت ہوگی تو بہتر ہوگا. اور پھر یہ جو گندم سکینڈل یہ آئیں گے، اللہ کرے اگر یہ اچھے جا کے فیصلے کرے تو یہ گندم سکینڈل اور چینی سکینڈل اور آٹا مافیا اور پھر سمگلنگ مافیا، ان چیز کا خاتمہ ہو سکے. اگر یہی لوگ اب اچھے جا رہے ہیں، ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ کوئی پوزیٹیو طریقہ نکلے گا. لیکن یہ بات کہنا کہ پنجاب حکومت نے بڑا زبردست کام کر دیا کہ 400 ارب روپے کا کسانوں کو یہ کے لیے ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم سبسڈی دیں گے. کوئی خدا کا خوف کرے. یہ پہلا امتحان تھا فیڈرل اور پنجاب حکومتوں کا. انہوں نے تیس نیس کر کے رکھ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مینجمنٹ کرنے میں ناکام رہی اور ناکام ایسی لیک آف مینجمنٹ دکھائی دی کہ وہ اس پروجیکٹ میں مکمل طور پر بری طرح ناکام نہیں ہوئی بلکہ فیل ہو کے رہ گئی. میں اس میں آبجیکٹ کرتا ہوں. اور میں آج آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں. صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت کسی چیز میں ناکام رہی. میں خبر دے رہا ہوں. یہ بات تو تقریباً میں خبر آپ کو دے رہا ہوں کس چیز کے مترادف ہوگی؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کی کسی چیز میں ناکام رہی؟ جی خبر دینے لگے ہیں حسن صاحب. جی حسن صاحب کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ پہلے میں آپ کو خبر دے دوں. جی جی میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ جب یہ گندم سکینڈل کی رپورٹ آئے گی تو اس میں کسی پرائم منسٹر کو جو ہے وہ نامزد نہیں کیا جائے گا اور اس میں کسی بھی طرح کے کوئی جو ہے وہ کیبنٹ کے ممبر کو شامل نہیں کیا جائے گا. ایک ہومیوپیتھک قسم کی رپورٹ آئے گی کہ فلاں کا کام تھا، وزرائے اعظم کو انہوں نے نظر انداز کیا، ان کو پتہ نہیں چلا اور ان کی چھتری تلے یہ کام ہو گیا. تو یہ رپورٹ آئے گی کب؟ بالکل جو مین شخصیات ہیں ان کو بچا دیا جائے گا. میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ انہوں نے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے لیبارٹری. ان کی میرے خیال بدھ والے دن یا جمعرات کو رپورٹ آ جائے گی. اس کے بعد یہ چیزیں وہ ان کے لیبارٹری سے رپورٹ آ جائے گی. اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا. لیکن
یہ رپورٹ تیار کرنے والے کامران افضل صاحب ہیں، فیڈرل سیکرٹری کیبنٹ، اور شہباز شریف صاحب نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ جو آپ کا ضمیر کہتا ہے اس کے مطابق کام کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کا ضمیر کیا کہتا ہے وہ تو ہم رپورٹ میں دیکھیں گے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں کوئی پرائم منسٹر کسی بھی، چاہے نگران کا ہو، چاہے پچھلا ہو، چاہے موجودہ ہو، یہ معاملہ پچھلے دور حکومت سے 16 ماہ سے چلتا آ رہا ہے. لیک آف مینجمنٹ اس حد تک ناکام ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کیا کر سکے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ 400 ارب روپے کی ہم ان کو کسانوں کو سبسڈی دیں گے. جب باہر آ کے بیٹھ گئے 3900 ریٹ نکالا. جب حکومتیں آئی تھی تو انہوں نے بریفنگ نہیں لی. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب ان کو بریفنگ دے گی اس میں بتایا گیا کہ گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، فلاں چیزیں ہوئی، یہ چیزیں ہوئی. کیوں پرائم منسٹر آف پاکستان نے یا چیف منسٹر پنجاب نے اس پر ڈائریکشن نہیں دی کہ فوری طور پر روکا جائے ورنہ یہ کسان رول جائے گا. اب اگلی دو جو فصل آ رہی ہیں اس میں پھر ایک بحران بنے گا. ان کے پاس، کسانوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، وہ اگلی فصل لگا نہیں سکیں گے. پھر آپ کہیں گے جناب اب اگلی فصل کا کیا کرے. کسان آپ سمجھے برباد کر کے رکھ دیا اس پالیسی نے. آپ کیوں مینجمنٹ کرنے میں ناکام رہے؟ یہ ایک امتحان تھا ان کا. تو باہر سے منگوائیں گے، پھر آپ کسانوں کو کہیں گے اگلے سال. کسان اس حد تک مایوس ہو گیا ہے کہ اگر اگلے سال انہوں نے گندم کاشت نہ کی تو پھر آپ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ ہم باتیں تو بڑی کر رہے ہیں کہ ہم مینجمنٹ کریں گے. نواز شریف صاحب کی چھتری تلے بہترین پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں. فیڈرل میں تمام بڑی پارٹیز کو ہم نے شمولیت اختیار کر لی ہے. زبردست قسم کا خوبصورت اور سنہری خوشحال قسم کا پاکستان بنائیں گے. جو پاکستان کے مین جو لوگ ہیں کسان، ان کو آپ نے سڑکوں پہ لا کے رکھ دیا. چند مہینے کی حکومت ابھی آپ کی چلی ہے اور ابھی تک وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 21 مئی کو ہم پھر جو ہے وہ مظاہرے 13 اضلاع میں مظاہرے کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ٹس سے مس نہیں ہوتی. کمیٹی کر لیں، فلاں کو ڈائریکشنیں دے دی، فلاں میٹنگیں کر لی، جہازوں میں میٹنگ ہو رہی ہے، ہیلی کاپٹرز میں جا رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہے. کسان بھائی بالکل پریشان ہے. بالکل حسن صاحب، بالکل پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.